अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका होस्ट लिशर एक बार एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं इसमें आपको बताने चला हूँ कि माह रजबुल मरजब की फजीलत क्या है और उनके आयाम में किन किन की विलादत हुई थी। तो इनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जो कि आपके साथ मैं आज पेश करने जा रहा हूँ। तो काइंडली आप उसमें मुझसे अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो आप सबसे पहले मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन ली है एज इट इज़ ऑथेंटिक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रेफरेंसेस निकाले, किसी एक पे मैं नहीं गया, कोई चीज़ कहाँ से निकाली है, कोई चीज़ कहाँ से निकाली है, मतलब सबको मर्ज करके और जो सबकी एक ही मुत्तफिक चीज़ है उनको मैंने बयान किया हुआ है। तो इससे पहले, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में मैंने बयान की हुई है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली है और कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक गई है, कौन सी सदी से कौन सी सदी तक, कौन सी ईस्वी से कौन सी ईस्वी तक, उनकी डेट क्या थी, पूरी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना मैंने उस पर अपनी वीडियो में दी हुई है। तो काइंडली आप उस वीडियो को देखें और मुझे अपना फीडबैक दें, ताकि मैं और एक जो है ना इन्फॉर्मेशन, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन ला सकूं और आपको जो है ना सही से गाइड कर सकूं कि मतलब हमारी इस्लामी तारीख क्या कहती है और उनके क्या अकायद है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। माह रजब में होने वाले चंद अहम वाक़यात के बारे में बताएंगे जो कि माह रजब के अयाम हैं। रजबुल मरजब की पहली तारीख हज़रत सैयदना इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत मुबारक हुई। 3 रजबुल मरजब हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उर्स मनाते हैं। 4 रजबुल मरजब हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उर्स मनाते हैं। 6 रजबुल मरजब ख्वाजा हज़रत सैयद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का योम उर्स मनाते हैं। 13 रजबुल मरजब अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत शरीफ मनाते हैं। 14 रजबुल मरजब उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते हजश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उर्स मनाते हैं। 15 रजबुल मरजब हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का योम उर्स मनाते हैं। 22 रजबुल मरजब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का योम उर्स मनाते हैं। और 25 रजबुल मरजब हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाते हैं। 25 रजबुल मरजब हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाते हैं। 27 रजबुल मरजब जिसमें हम शब मेराज मनाते हैं। 27 रजबुल मरजब हज़रत सैयदना जुन्नैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का योम उर्स मनाते हैं। हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम 1 रजब, नाम आपका इसमें गिरामी लौह महफूज के मुताबिक और सरवर कायनात के तयन के मुताबिक मोहम्मद था। आपकी कुनियत अबू जाफर थी और आपके ख्वाब बहुत ज़्यादा थे, जिनमें बाकिर, शाकिर, हादी ज़्यादा मशहूर हैं। शियों के 5 इमाम। आपकी मुद्दत इमामत 19 बरस थी। हाकमान वक्त आप 57 हिजरी में मुआविया बिन अबी सुफियान के दौर में पैदा हुए। 60 हिजरी में यजीद बिन मुआविया बादशाह वक्त रहा। 64 हिजरी में मुआविया बिन यजीद और मरवान बिन हकम बादशाह रहे। 65 हिजरी तक अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा वक्त रहा। फिर 86 हिजरी से 96 हिजरी तक वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हुक्मरानी की। इसने 95 में आपके वालिद माजिद को दर्जा शहादत पर फाइज दिया। इसी 95 हिजरी से आपकी इमामत का आगाज हुआ और 114 हिजरी तक आप फराइज इमामत अदा फरमाते रहे। इसी दौरान में वलीद बिन अब्दुल मलिक और बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज, यजीद बिन अब्दुल मलिक और हिशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह वक्त रहे। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर और जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के बाहमी ताल्लुकात। ये सिलसिला हकीकत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के साल कबल जाबिर बिन अब्दुल्ला
86 اختتام پر امام باقر کی ولادت سے تقریباً انصاری کے ذریعے سے امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام کہلایا تھا۔ امام علیہ السلام کا یہ شرف اس درجے ممتاز ہے کہ آل محمد میں سے کوئی بھی اس کے ہمسری نہیں کر سکتا۔ ازواج و اولاد، آپ کی 4 بیویاں تھیں اور انہیں یہ اولاد ہوئی، اور ام فروا، ام حکیمہ، لیلہ اور ایک اور بیوی ام فروا بنت قاسم بن محمد ابی بکر، جن سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ افتہ پیدا ہوئے، اور ام حکیم بنت اسد بن مغیرہ ثقفی سے ابراہیم و عبداللہ، اور لیلہ سے علی اور زینب پیدا ہوئے، اور چوتھی بیوی سے ام سلمہ متولد ہوئی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی نسل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کی اولاد اور باقی نہیں رہی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازم ہے، جز ہے کہ لیکن اس سے محبت کا صرف زبانی اظہار کافی نہیں، بلکہ مذہب اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمان اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اتنے سرشار ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتے ہیں اور انہی لوگوں کو عزیز رکھتے ہیں جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا درجہ و مرتبہ اس کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، اسے ہی عاشقان صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کے بعد سرفرست نام اویس کرنی فرماتے ہیں۔ نام و نسب: حضرت اویس بن عامر بن جز بن مالک کرنی مرادی یمنی۔ اویس کرنی آپ کی کنیت ابو عمر اور مکمل نام و نسب یہ ہے: اویس بن عامر بن جزع بن مالک کرنی مرادی یمنی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت یمن کے ایک گاؤں کرن کے قبیلے مراد میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عامر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اویس رکھا، اور اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہرت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عامر کا انتقال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجدہ کافی ضعیفہ اور نابینا تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بدار بیان کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا زیادہ تر حصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں ہی گزارا۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ نہیں ہیں۔ آپ کا شمار کبار تابعین اور نیک اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی پایا ہے، لیکن ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والدہ کا خیال رکھنے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ شان حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے آئینے میں: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تابعین میں سب سے بہتر ایک شخص ہے جس کا نام اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کی ضعیفیہ ماں ہے۔ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر برس کا نشان ہے، تم جب اس سے ملو تو اسے کہنا کہ امت کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تابعین میں میرا بہترین دوست اویس کرنی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں آپ کے فضائل میں ایک باب قائم کیا ہے، اور اس کے تحت امام مسلم کی روایت کردہ حدیث میں سے ایک حدیث بھی ذکر کی ہے۔ اسیر بن جابر کہتے ہیں: جب بھی یمن کے حلفیہ قبائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو عمران سے دریافت کرتے: کیا تم میں اویس بن عامر ہے؟
ایک دن اویس بن عامر کو پا ہی لیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں برس کی بیماری لاحق تھی جو اب ختم ہو چکی ہے، صرف 1 درہم کے برابر جگہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حدیث نبوی سنائی، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق کرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا، اس سے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے گا، چنانچہ اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو لازمی کروانا، لہٰذا اب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ انہوں نے کہا میں کوفے جانا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، کیا کوفے کے گورنر کے نام خط نہ لکھ دوں؟ آپ اس کے مہمان نوازی میں رہو گے؟ تو انہوں نے کہا میں گمنام رہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ راوی کہتے ہیں جب آئندہ سال حج کے موقع پر ان کے قبیلے کے سربراہ ملا اور اس کی ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اویس کرنی کے بارے میں استغفار کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے کشمیر سی اور ناداری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی حدیث نبوی سنائی، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق کرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا، اس سے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے، صرف درہم کے برابر باقی ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے گا، چنانچہ اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو لازمی کروانا۔ یہ آدمی بھی واپس جب اویس کرنی کے پاس آیا تو کہا میرے لیے دعائے استغفار کر دو۔ اویس کرنی نے کہا تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو۔ اس نے پھر کہا میرے لیے استغفار کرو۔ اویس کرنی نے پھر وہی جواب دیا تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو تو تم میرے لیے استغفار کرو، اور مزید بھی یہ کہا کہ کہیں تمہاری ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نہیں ہوئی؟ آدمی نے کہا ہاں میری ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ تو اویس کرنی نے اس کے لیے استغفار کر دیا، اور پھر لوگوں کو اویس کرنی کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہو گیا تو اویس کرنی اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں کی خدمت کا صلہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئی تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے تو پیارے آقا نے فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے، اور بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص یہاں آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد ہوگا درمیانہ، رنگ ہوگا کالا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا، جب وہ آئے تو تم دونوں ان سے میری امت کے لیے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے، ہر سال حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے لیکن انہیں اویس کرنی نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجیوں کھڑے ہو جاؤ، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے، پھر کہا یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلے مراد
کھڑا رہے، پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اویس کرنی کو جانتے ہو؟ شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اویس ہے کدھر؟ تو اس شخص نے کہا وہ عرفات کے لیے اونٹ چرانے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کرنی کا یہ سننا تھا کہ وہ تھیر تھیر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاتھ اٹھائیں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر، آپ اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت خدا فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کے اشاروں کو جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہادت۔ حضرت اویس کرنی کو جب تک ظاہر میں دنیا نے نہ پوچھا تھا اس وقت تک وہ اہل دنیا میں نظر آتے تھے، لیکن جب سے ان کی حقیقت آشکار ہوئی اور اس وقت سے وہ ایسے روپوش ہوئے کہ پھر کسی نے نہ دیکھا۔ اس کے بعد جنگ صفین میں ان کی شہادت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کو راہ خدا میں شہادت کی بڑی تمنا تھی اور اس لیے وہ دعا کیا کرتے تھے خدا جنگ صفین میں یہ آرزو پوری کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں شہادت پائی۔ سید الفقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 رجب۔ آپ کا نام الامام مجتہد محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافعی ابو عبداللہ المطلبی الشافعی الامام عالم العصر ناصر الحدیث فقیہ ملتہ فلسطین کے شہر غزہ میں 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی نسب میں ایک صحابی حضرت شافعی بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ہیں جن سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ نسب: ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف قریشی مطلبی ہاشمی بن قصی بن کلاب بن مروہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فرح بن مالک بن نظر بن کنان بن حزمیہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان حلیہ ہیت۔
مزنی کا بیان ہے کہ امام شافعی سے زیادہ خوبصورت آدمی میں نے نہیں دیکھا، دونوں رخسار ہلکے پھلکے سے تھے، جب داڑھی پر ہاتھ رکھتے تو ایسے قبضہ سے زائد نہ ہوتے تھی، حنا کا استعمال کیا کرتے تھے، عطریات اور خوشبو بہت پسند تھی اور خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، جس سے ستون سے سہارا لے کر مجلس درس کے لیے بیٹھا کرتے، ایک ملازم اس ستون پر خوشبو لگایا کرتا تھا، طبیعت میں نفاست نزاکت بہت زیادہ تھی، لباس اور غذا کا خاص اہتمام فرماتے، قوت حافظہ کے لیے لوبان کا استعمال کثرت سے کیا کرتے تھے، اس وجہ سے 1 سال تک مرض نکسیر میں مبتلا رہے۔ مورخہ اسلام امام ابن کثیر المدمشقی لکھتے ہیں کہ امام شافعی سفید رنگ، خوبصورت دراز قد اور بارعب انسان تھے اور شیعوں کے مخالفت میں حنا یعنی مہدی کا استعمال فرمایا کرتے تھے، بال گھنگریالے تھے اور خوشبو نما لباس زیب تن کرتے تھے، زعفرانی کے قول کے مطابق غضاب بھی استعمال کرتے تھے۔ فتویٰ دینے کی اجازت۔ ربیع بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی کو 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کے باقاعدہ اجازت مل چکی تھی، جبکہ وہ ابھی مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے۔ یہ اجازت انہیں مسلم بن خالد الزنجی نے دی تھی۔ اولاد۔ امام شافعی کی اولاد کے متعلق ابن حزم نے لکھا ہے کہ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک ابو الحسن محمد جو علاقہ کنسیرین اور عواصم میں قاضی تھے، انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اور دوسرے عثمان تھے جو احمد بن حنبل کے شاگرد ہوئے، ان سے بھی اولاد کا سلسلہ منقطع رہا۔ وفات و تدفین۔ آپ کی باعمر 54 سال بروز جمعرات 29 رجب 204 ہجری بمطابق 19 جنوری 820 عیسوی کو مصر کے شہر قسطاط میں بوقت عشاء وفات پائی۔ آپ کی تدفین بروز جمعہ 30 رجب 204 ہجری کے مطابق 20 جنوری 1820 عیسوی کو مغرب کی نماز کے بعد جبل مقتم کے قریب کرافہ صغرا میں کی گئی، وصیت کے مطابق، اور آخری ایام عبداللہ بن الحکم کے پاس گزارے اور وہیں انتقال کیا۔ امیر مصر نے نماز جنازہ پڑھائی اور عبداللہ بن حکم کے بیٹوں نے تجہیز و تکفین کی سعادت پائی۔ امام شافعی کے شاگرد ربیع بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی کی تدفین سے واپسی پر میں نے شعبان کا چاند دیکھا تھا اور رات میں شافعی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کی کرسی پر بٹھایا۔ امام شافعی کے فرزند عثمان بن محمد کہتے ہیں کہ والد کی عمر بے وقت انتقال 58 سال تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ولادت بروز پیر 14 عیسوی بروز پیر 1141 ہجری کے مطابق 536 ہجری۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب 566 ہجری آپ کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان ایران میں خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ حسنی اور حسینی سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ نسب خواجہ معین الدین بن غیاث الدین بن کمال الدین بن حسن احمد حسین بن نجم الدین طاہر بن عبدالعزیز بن ابراہیم بن امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن سید امام حسین علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین رحمۃ اللہ علیہ۔ القابات
معین الحق، حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند ولی، عطا رسول، تاج اولیاء، شاہ سوار، قاتل کفار، مغیث فقراء او مطیع فقراء، سلطان الہند، ولی الہند، ہند الولا، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز، امام الطریق، خواجہ بزرگ، پیشوائے مشائخ ہند، شیخ الاسلام، نائب النبی فی الہند۔ پس منظر: آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی جو بہت بڑے عالم تھے۔ 9 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسے میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث کے فقہ اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی۔ خداداد، ذہانت، ذکاوت، بلا کی قوت، یادداشت اور غیر معمولی فراہم و فراست کی وجہ انتہائی کم مدت میں بہت زیادہ علم حاصل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 11 برس کی عمر تک نہایت ناز و نعم اور لاڈ پیار میں پروان چڑھتے رہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین حسن صاحب علیہم رحمہ کا سایہ شفقت محبت سر سے اڑ گیا، لیکن باہمت والدہ ماجدہ بی بی مخنور نے آپ کی باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ والد گرامی اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد ترکہ میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ جوانی کے عالم میں اسی ترکہ کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا، خود ہی باغ کو دیکھ بھال کرتے اور اس کے درختوں کو پانی دیتے اور باغوں کی صفائی ستھرائی کا بھی خود ہی خیال رکھتے تھے۔ اس طرح پنچکی کا سارا نظام بھی خود سنبھال لیتے۔ اس سے زندگی بڑی آسودہ اور خوشحال بسر ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی تعلیم و تربیت اور کائنات کے گلشن کی اصلاح و تذکیر کے لیے مکتب فرما لیا تھا، لہٰذا اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور طریقت سلوک کے مراتب طے کرتے ہوئے وہ مقام بلند حاصل کیا کہ آج بھی آپ کی روحانیت کو ایک جہاں تسلیم کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ واقعہ ریل میں ملاحظہ فرمائیے جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ ایک دن ترکہ میں ملے ہوئے باغ میں آپ درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس بستی کے ایک مجذوب ابراہیم قندوزی اشارہ غیبی پر باغ میں تشریف لائے۔ جب حضرت خواجہ کی نظر اس صاحب باطن مجذوب پر پڑی تو ادب و احترام کے ساتھ ان کے قریب گئے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بٹھا دیا۔ تازہ انگور کا ایک گوشہ سامنے لا کر رکھ دیا، خود دوازنوں ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے انگور کھائے اور خوش ہو کر بغل سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈالا، دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح حق و صداقت اور عرفان خداوندی کے طلب حقیقی کو ان لذتوں سے فیضیاب کر دیا۔ روٹی کے حلق میں اترنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، روح کی گہرائیوں میں انوار الہی کی روشنی پھوٹ پڑی۔ جلتے بھی شکوک و شہبات تھے، سب کے سب ایک ان میں ختم ہو گئے۔ دنیا سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی اور آپ نے دنیاوی محبت کے سارے امور سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ باغ بن چکی اور دوسرے ساز و سامان کو بیچ ڈالا، ساری قیمت فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دی اور طالب حق بن کر وطن کو چھوڑ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ سمرقند اور بخارا کے ممتاز درس گاہوں میں جید استاذہ کرام کی زیر سایہ رہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم شریعت کی تکمیل کرنے کے بعد روحانی علوم کی تفصیل کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں علم و طریقت کے مراکز کے طور پر پوری دنیا اسلام میں عراق و حجاز مقدس شہور اور معروف تھے، جہاں صالحین اور صوفیاء کاملین کی ایک کثیر تعداد بعد وحدت اور روحانیت معرفت کے پاسیوں کی سیرابی کا کام کر رہی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مختلف اشیاء کا مشاہدہ و تفکر اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں، اولیاء اور صالحہ صوفیان کی زیارت
کرتے ہوئے بغداد، مکہ اور مدینہ کی سیر و سیاحت اور زیارت کی سعادتیں حاصل کی، پھر بھی کامل کی تلاش و جستجو میں مشرقی سمت کا رخ کیا اور علاقہ نیشا پور کے قصبہ ہارون پہنچے، جہاں ہادی طریقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں روحانی عرفانی مجلسیں آراستہ ہوتی تھیں۔ خانقاہ عثمانی میں پہنچ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منزل مقصود حاصل ہوئی اور آپ کے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور ان کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی۔ ایسی صحبت میں جس میں بڑے بڑے معلم و محترم شائخ کبار جمع تھے، میں ادب سے حاضر ہوا اور روئے نیاز زمین پر رکھ دیا۔ حضرت مرشد نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر میں نے فوراً تکمیل کی، روبہ قبلہ میں ادب سے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور پھر ارشاد ہوا سورہ بقرہ پڑھ۔ میں نے خلوص و عقیدت سے پوری سورت پڑھی، تب فرمایا 7 بار کلمہ سبحان اللہ کہو۔ میں نے اس کی بھی تعمیل کی۔ ان مدارج کے بعد حضرت مرشد قبلہ خود کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ ان جملے امور کے بعد حضرت مرشد قبلہ نے ایک خاص وضع کی ترکی ٹوپی جو قلعہ 4 ترکی کہلاتی ہے میرے سر پر رکھی، اپنے خاص کملی مجھے اوڑائی اور فرمایا بیٹھ۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ اب ارشاد ہوا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے اس کو بھی ختم کر چکا تو فرمایا ہمارے مشائخ کے طبقات میں بس یہی ایک شب روز کا مجاہدہ ہے، لہٰذا جا اور کامل ایک شب روز کا مجاہدہ کر۔ ایک حکم کے بھی موجب میں نے پورا دن اور رات عبادت الہی اور نماز و طاعت میں بسر کی۔ دوسرے دن حاضر ہو کر روئے نیاز زمین پر رکھا تو ارشاد ہوا بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد ہوا اوپر دیکھ۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دریافت فرمایا کہاں تک دیکھا ہے؟ عرض کیا عرش ملی تک۔ تب ارشاد ہوا نیچے دیکھ۔ میں نے آنکھیں زمین کی طرف پھیری تو پھر وہی سوال کیا کہاں تک دیکھا؟ عرض کیا تحت اثرا تک۔ حکم ہوا پھر 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ، اور جب اس حکم کو بھی تکمیل ہو چکی تو ارشاد ہوا کہ آسمان کی طرف دیکھ اور بتا کہاں تک دیکھا؟ میں نے دیکھ کر عرض کیا حجاب عظمت تک۔ فرمایا آنکھیں بند کر۔ میں نے بند کر لی۔ ارشاد فرمایا اب کھول دے۔ میں نے کھول دی۔ تب حضرت نے اپنی دونوں انگلیاں میری نظر کے سامنے کی اور پوچھا کیا دیکھتا ہے؟ عرض کیا 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ جب میری زبان سے یہ کلمہ سنا تو ارشاد فرمایا بس تیرا کام پورا ہو گیا۔ پھر ایک اینٹ کی طرف دیکھ کر فرمایا اس سے اٹھا۔ میں اٹھایا تو اس کے نیچے سے کچھ دینار نکلے۔ فرمایا انہیں لے جا درویشوں میں خیرات کر۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو آپ کے پیر و مرشد نے ولایت اور روحانیت کے تمام علوم و فنوں سے آراستہ کر کے مرتبہ قطبیت پر فائز کر دیا تو برقع رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے بعد حضرت خواجہ کی قبولیت کی سند مل گئی۔ اس واقعے کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا کہ اب کام مکمل ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد بغداد کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا نائب اور جان نشین بنا دیا۔ اس ضمن میں خود حضرت مرشد کامل نے یوں اظہار خیال فرمایا ہے معین الدین محبوب خدا ہے اور مجھے اس کی خلافت پر ناز ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پیر و مرشد نے اپنی خلافت و اجازت سے نواز کر رخصت کیا۔ آپ نے مرشد کامل سے فیض حاصل کر کے اللہ شانہ کی کائنات کا مشاہدہ اور اہل کی زیارت اور ملاقات کی غرض سے سیر و سیاحت کا آغاز کیا۔ سفر کے دوران آپ نے اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر مکمل طور پر عمل کیا۔ چونکہ حضرت خواجہ نے اپنی یہ سیاحت و علوم باطنی و ظاہری کی مزید تحصیل کی غرض اختیار کی، اس لیے وہ وہیں جاتے جہاں علماء صالحہ اور صوفیہ مشائخ رہتے۔ سبحان میں اپنے حضرت شیخ نجم الدین قبری رحمۃ اللہ علیہ کے جیران میں بڑے پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور بغداد میں حضرت شیخ ضیاء الدین کی زیارت کی اور ان سے معرفت و ولایت کے علوم و فنوں حاصل کیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کس سن میں اجمیری تشریف لائے، اس سلسلے میں آپ کی
دستگیر نگاروں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ویسے زیادہ تر اس بات میں متفق ہیں کہ آپ نے 575 یا 1191 کو اجمیر شریف پہنچے، جہاں پہلے ہی دن سے آپ نے اپنے موثر تبلیغ، حسن اخلاق، اعلیٰ سیرت و کردار اور باطل شکن کر امتوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اہل اجمیر نے جب اسے بوریہ نشین فقیر کی روحانی عظمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو جو درجوں مسلمان ہونے لگے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اجمیر، جو کبھی کفر و شرک اور بت پرستی کا مرکز تھا، اسلام و ایمان کا گہوارہ بن گیا۔ وفات: ایک روایت کے مطابق تاریخ وفات 6 رجب 627 ہجری 661 ہجری 1230 عیسوی ہے۔ آپ 97 سال حیات رہے، جبکہ دوسری روایت میں 103 سال کی عمر میں آپ کا وصال 633 ہجری 1229 میں اجمیر میں ہوا۔ حضرت سید محمد بن مبارک کرمانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وفات کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی پیشانی مبارک پر یہ نقش ظاہر ہوا: حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب کی محبت میں فنا ہو گیا۔ کئی حکمرانوں نے آپ کے دربار میں حاضری کی، دین اور دنیا کی سعادت جانتے ہوئے اپنے تعلق اور دلی عقیدت کا اظہار کیا۔ آپ کی تعلیمات کا فیضان آج تک جاری و ساری۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی درگاہ کی زیارت کے لیے زندگی کے ہر شعبے اور طبقے فکر کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم 13 رجب ولادت 13 رجب سن 30 عالم الفیل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور جان نشین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب علیہ السلام اور ماں فاطمہ بنت اسد علیہ السلام تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت علی نے بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ سن 2 ہجری میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ شیعوں کے پہلے امام، صحابی، راوی کتب وحی، اہل سنت کے چوتھے خلیفہ۔ نسب: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مروہ بن قعب بن لبی۔ عرضہ واقر باقی دعوت: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی ان میں سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں نے آپ کا ساتھی اور دشت بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں احد کا معرکہ پیش آیا تو شوال ہفتہ کے دن لڑائی ہوئی اور پہلے مسلمانوں نے قلت تعداد کے باوجود کفار کو بھیج دیا، لیکن اکبر کے محافظ تیر اندازوں کا اپنی جگہ پر ہٹنا تھا کہ مشرکین پیچھے سے یکا یک ٹوٹ پڑے۔ اس نگہانی حملے سے مسلمانوں کے اوسان جاتے رہے۔ اس حالت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم زخم پہنچا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ مشرکین آگے بڑھے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکا۔ اس میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اس کے بعد حیدر کرار نے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جری کے ساتھ شجاعت دی۔ مشرکین کے سردار ابو سعد بن
ابی طلحہ نے مقابلے کے لیے للکارا، شیر خدا نے آگے بڑھ کر ایسا ہاتھ مارا کہ فرش خاک پر تڑپنے لگا اور بے ہوش ہو گیا، تو ایسی حالت میں آپ کو اس پر رحم آ گیا اور زندہ چھوڑ کر واپس آگے مشرکین کا زور کم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چند صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چوٹی پر لے گئے، وہاں پر آپ کا زخم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دھویا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پانی بھر بھر کر لائے، پھر آپ کے دندان مبارک سے خون بند ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخم بند کر دیا۔ اس طرح آپ نے بہت سارے غزوات میں شرکت کی، بنو نصیر، بنو غنقہ، بنو قریظہ، صلح حدیبہ، فتح خیبر، مکہ اور غزوہ حنین میں شمولیت کی۔ اسلام میں پہلا فتنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ اسلام میں پہلا فتنہ غیر مذہبی فرقہ خوارج کا ہے، جس نے شعائر اسلام ہٹ کر اپنی الگ گروہ بنایا۔ یہ گروہ جس کی اکثریت بدری عراقیوں کی تھی، جنگ صفین کے موقع پر سب سے پہلے یہ نمودار ہوا۔ یہ خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فوج سے اس بات پر الگ ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کی ثالثی صلح صفائی کرانے کا عمل کی تجویز منظور کر لی تھی۔ خارجیوں کا نعرہ تھا کہ حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان لوگوں نے شعت بن راسبی کے سر کر دی گئی میں مقام حواروں میں پڑاؤ ڈالا اور کوفہ، بصرہ، مدائن وغیرہ میں اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دینی معاملات میں انسان کو حاکم بنا کر نہ کفر ہے، اور جو لوگ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے وہ واجب القتل ہیں۔ خارجیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے، ان کے بعید ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی صلح کرنا عذرائے قرآن و کفر ہے۔ معاذ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ان کے ساتھ صلاحت، باہمی صلح صفائی، میل میلاپ، آپس میں صلح کرنے کی ہے، لہذا حضرت علی المرتضیٰ بھی مجرم ہے۔ معاذ اللہ۔ لہذا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خارجیوں کو جنگ نہروان میں شکست فاش دی، تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن ان کی شورش شورا و ادھم چیخ و پکار پھر بھی جاری رہی۔ چنانچہ اہل سنت کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر خارجی ابی ملجم نے 26 ہجری 661 بمطابق 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلودہ خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت زخمی ہو گئے، اگلے 2 دن تک زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کی خلافت کے دوران میں قتل کیا گیا۔ آپ سے پہلے حضرت عمر بن خطاب عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل شہید کیا جا چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد زمانے میں بھی ان کی بغاوتیں جاری رہیں۔ ان کا دائرہ عمل شمالی افریقہ تک پھیل گیا۔ کوفہ کی بصرہ ان کے 2 بڑے مراکز تھے۔ عباس خلافت تک ان لوگوں کا اثر سوخ رہا اور حکومت کے خلاف جنگیں لڑتے رہے اور اسلام پیروی کے لیے درد سر بننے رہے۔ خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو سعد خدری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن
لیسر تمیمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول عدل سے کام لیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہاری خرابی اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ آپ میں سے کوئی شخص ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کی حقیقت سمجھے گا اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیقت سمجھے گا۔ یہ لوگ دین سے ایسے دور نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور اس کے پیروں کو دیکھا جائے تو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، پھر اسے تیر کے پھل کو دیکھا جائے تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شکار کے اندر سے گزر رہا ہے حالانکہ وہ خون اور گوبر سے ہو کر گزرا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کی ایک ہاتھ یا ایک چھاتی عورت کی طرح ہوگی یا پھر مایا کے گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگی اور پھلتی ہوئی۔ یہ لوگوں میں خانہ جنگی کے وقت نکلیں گے۔ ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتل کیا تو ان کے پاس تھا اسود، ان کے سامنے ایک شخص اسی صورت کا لایا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ انہیں کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جن پر صداقت کے بارے میں طعنہ زنی کرتے ہیں۔ خارجیوں کی خانہ جنگی: خارجیوں نے خلافت راشدہ کے صحابہ کرام سے دشمنی کی حد پار کر دی تھی۔ ایک بار انہوں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے طلب کی۔ انہوں نے ان سب کی تعریف کی تو انہیں شہید کر دیا۔ ان کے ساتھ ایک خادمہ بھی تھی جو حاملہ تھی، اسے شہید کر دیا۔ اور خوارج کو زہد و تقوی کے اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کو قتل ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن بقیہ معاملات میں یہ بڑے محتاط تھے۔ ایک درخت سے کھجور گرا تو ایک خارجی نے اسے منہ میں ڈال لیا، اس کے ساتھی نے اسے تھوک کر یہ کھجور لینا تمہارے لیے حرام ہے۔ اس نے منہ سے کھجور نکال کر پھینک دیا اور اپنا ہاتھ بھی کاٹ لیا۔ اس قدر کے لوگ ابھی بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں جو انسانوں کے قتل کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں زہد تقوی کا اہتمام کرتے ہیں۔ شام و عرب میں داعش تو افریقہ میں بکر حرام لادیں گے گروپ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی المرتضی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے خوارج کو بہت سمجھایا لیکن حضرت عبداللہ بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن کر ان خوارج کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے حضرت قیس بن سعد بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی میں ایک فوج خوارج کی طرف بھیجی۔ براہ راست حملہ کرنے کے بجائے پہلے خوارج کو دعوت دی کہ وہ قاتلین کو ان کے حوالے کر دیں اور توبہ کر کے مسلمانوں سے آ کر مل جائیں، لیکن خوارج نے انکار کر دیا اور اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی انہیں سمجھایا لیکن یہ کسی طرح نہیں مانے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک سفید جھنڈا کھڑا کر کے اعلان کیا جو شخص جنگ کے بغیر اس جھنڈے کے نیچے آ جائے اسے امان ہوگی اور جو یہاں سے نکل کر کوفہ یا مدائن چلا جائے اسے بھی امان ہوگی۔ متعدد خوارج سے فائدہ اٹھا کر امان حاصل کی۔ خوارج کے آفیسر پیشکش نے اس آفر تعداد محض 4000 تھی جن میں سے 2800 آدمی عبداللہ بن وہاب الراسبی کے ساتھ رہ گئے۔ انہوں نے جنگ کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان کے لشکر کے ہاتھوں سب مارے گئے۔ جنگ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خوارج کے 400 زخمیوں کی مرہم پٹی کرائی اور انہیں ان کے قبائل بھی بھیج دیا۔ آپ نے ان کا مال و اسباب بھی واپس کر دیا، اس لیے زیادہ اور اچھا سلوک کسی نے باغیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ واقعہ غدیر۔ پیغمبر یعنی سن 10 ہجری میں ہجرت کے بعد پہلی بار حج کا فریضہ انجام دینے کا
ارادہ کیا۔ جب مسلمانوں کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے آپ کی ہمراہی کی غرض سے مکہ کی طرف عزمیت کی۔ ان حضرت نے امام علی کو خط لکھا جو یمن میں جہاد میں 192 مصروف تھے اور انہیں حج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ حج کے بعد غیر خم میں جہاں سے مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے اور اپنے شہر کا رخ کیا کرتے تھے، خداوند عالم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقف اور پیغام ابلاغ کرنے کا حکم دیا۔ آن حضرت نے نماز ظہر پڑھانے کے بعد خطبہ پڑھا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اولیت نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا ہاں بے شک۔ ان کے بعد آپ نے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، اللہم والی من والاہ وآد من آداہ۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اللہ اسے دوست رکھے جو انہیں دوست رکھے اور انہیں دشمن رکھے جو انہیں دشمن رکھے۔ وفات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 26 ہجری 661 عیسوی کے مطابق 19 رمضان المبارک کو خارجی ابن ملجم نے کوفہ کی مسجد میں نماز کے دوران زر آلودہ تلوار کے ساتھ آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے۔ زخم گہرا تھا چنانچہ آپ جمبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو وفات پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے باہمی رشتہ داری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر مروہ بن کعب اور ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیوی یعنی اپنی بابی سید اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا، جس سے ایک لڑکا محمد پیدا ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی علی المرتضیٰ سے ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی۔ اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ بالا بیٹے محمد کی پرورش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن ابو بکر کے بارے میں فرماتے، محمد ابو بکر کی پشت سے میرا بیٹا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زین العابدین بن حسین بن علی آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتی ام فروہ بنت اسماء بنت عبد الرحمن کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی سے ہوا، جس سے سیدنا جعفر صادق پیدا۔ افضیلیت ابو بکر صدیق مولا علی کی زبانی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی۔ انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ابو بکر سے بہتر کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو تو مجھے شفاعت نصیب نہ ہو، اور میں تو قیامت کے دن صدیق و شفاعت کا طلبگار رہوں گا۔ اس کے ساتھ دوسری روایت ہے کہ ساری امت سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر فرماتے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے باکمال کے بعد افضل ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں۔ حضرت علی المرتضی رحمۃ اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق سمجھتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار کے ساتھی ہیں اور ثانی اثنین ہیں۔ ہم ان کی شراکت اور بزرگی کے متعارف ہیں، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو امامت کا حکم دیا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرماتے سنا ہے کہ اس امت کی بہترین شخصیت نبی علیہ السلام کے بعد ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت افضلیت ابوبکر صدیق مولا علی کی زبانی۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاروں باتوں میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے پہلے اظہار اسلام کیا، مجھ سے پہلے ہجرت کی، سید عالم علیہ السلام کی یار غار ہونے کا شرف پایا، سب سے پہلے نماز قائم فرمائی۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میری محبت اور ان کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، نہ ہی میرا بغض اور ان کی محبت کسی مومن کے دل میں ہو سکتی ہے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور میری محبت اور ان کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، نہ ہی میرا بغض اور نہ ہی ان کی محبت کسی مومن کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتاتے ہیں، آئندہ جو مجھے ان سے افضل بتائے گا وہ بہتان باز ہے، اسے وہی سزا ملے گی جو بہتان لگانے والوں کی ہے۔ ابی شہاب عبداللہ بن کثیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہم سے محبت اور ہماری جماعت سے ہونے کا دعویٰ کریں گے، مگر وہ اللہ کے بندوں میں سب سے شریر ہوں گے، جو کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی رشتہ داری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 11ویں پشت پر فرحہ بن مالک پر ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا زید اور ایک لڑکی فاطمہ یا رقیہ پیدا ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ داری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر عبد مناف بن کسی پر ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی ام الحکیمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے، یعنی ام الحکیمہ کی بیٹی اوبرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ہم زلف ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح علی المرتضی کی پوتی سیدہ فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے ایک لڑکی فاطمہ اور دوسرے لڑکے محمد اور قاسم ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے پوتے سیدنا زید بن عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح علی المرتضی کی دو پوتیوں سیدہ سکینہ بنت حسین اور
بن علی اور سیدہ فاطمہ بنت حسین بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے یک بعد دیگر ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سیدنا مروان بن ابان بن عثمان کا نکاح علی المرتضیٰ کی پوتی سیدہ ام قاسم بن حسن بن علی سے ہوا، جس سے ایک لڑکا محمد بن مروان پیدا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان کا نکاح علی المرتضیٰ کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ام کلثوم سے ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی سیدہ عائشہ بنت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح پہلے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان کی وفات کے بعد حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس طرح حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا فاطمہ علیہ السلام کا دوسرا نکاح سیدنا حسن مثنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، جس سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو نویسے محمد الاصغر اور قاسم اور ایک نویسی سیدہ رقیہ پیدا ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتی سیدنا عائشہ بن عمر بن اسامہ بن عثمان کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے اسحاق بن عبداللہ ارقات بن علی بن حسین سے ہوا، جس سے ایک لڑکا یحییٰ بن اسحاق پیدا ہوئے۔ ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ نام و نسب: حضرت زینب امام، زینب نام، ام الحکیمہ بنت کنیت، قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے ہیں، سلسلہ نسب سے ہیں زینب بنت جہش بن رباح بن یمر بن صبرہ بن مروہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن سعد بن خزیمہ۔ والدہ کا نام امیمہ تھا جو عبدالمطلب جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر تھی، اسی بنا پر زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی ذات بہن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانیہ نبوت سے تقریباً 20 سال قبل ہوئی۔ اسلام قبول: آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان سن کر اسلام قبول کرنے والے میں سابقوں اولیان ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بہت پہلے قبول کر لیا تھا۔ ہجرت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 31 بعثت میں اہل خاندان کی ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آ گئی تھی۔ پہلا نکاح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث سے کرنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہت محبوب رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے کیا تھا کہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ تقریباً 1 سال تک حضرت زید بن حارث اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت جہش نے میاں بیوی کی حیثیت سے گزارا، لیکن آپ کے تعلقات میں تلخیاں زیادہ تھی اور راحتیں کم، کیونکہ اکثر شکر رنجی رہتی تھی۔ جب نباہ ہونا مشکل ہو گیا تو ایک روز حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو بلکہ نباہ کرنے کی کوشش کرو، لیکن معاملہ ان کے قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا اور وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے پر پوری طرح آمادہ بلکہ مجبور ہو گئے اور آخر یہ طلاق ہو کر ہی رہی۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے سورہ احزاب میں کرتے ہوئے فرمایا، اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں رکھو اور خدا سے ڈرو۔ نکاح ثانی: عربی معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی مانند تصور کیا جاتا تھا اور اسے بھی وہی حقوق حاصل تھے جو حقیقی بیٹے کو ہوتے ہیں، حالانکہ یہ رسم بے شمار مفاسد کو جہنم
جنم دیتی ہے کہ اس سے توڑنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے آخر نبی کو چن لیا اور انہیں یہ بات اشار بتا دی کہ زید بن حارث اپنی بیوی کو طلاق دینے والے ہیں، اور جب ایسا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کر لیں تاکہ اسے رسے میں کبھی کی جڑ کٹ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت رہتی دنیا تک قائم رہے۔ جب ماہ صفر 5 ہجری میں ایک روزہ زید رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کو طلاق دینے کی بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، لیکن اللہ پاک تو ایک بات طے کر چکا تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس سے اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا اور اپنی بیوی کو نہ چھوڑے اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس سے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ جب زید رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس سے متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب آپ کے ایام عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ازدی کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور زینب رضی اللہ عنہ کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دو۔ نکاح کے بعد دعوت ولیمہ ہوئی۔ وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 53 سال تھی۔ وفات سے پہلے کفن کا انتظام خود کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر مدینے کے مساکین اور فقراء میں کہرام مچ گیا کیونکہ ان دستگیری کا ایک دروازہ بند ہو گیا تا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرمایا وہ نیک بخت بے مثل خاتون چلی گئی اور یتیموں کی رانڈوں کو بے چین کر گئی۔ فضائل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قریبی رشتہ دار تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعہ وحی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے منہ بولے بیٹے کے متعلق جاہلیت کی رسم مٹ گئی کہ وہ حقیقی بیٹے کے برابر ہیں۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد پردہ کی آیت نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کی وجہ سے مدینے کے مساکین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کہرام مچ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی شاندار دعوت کی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 15 رجب ولادت آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری کے مطابق پیر کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ولادت تاریخ کو خدا نے بڑی عزت دے رکھی ہے اور حدیث میں ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے جن کی وجود سے خدا نے بندوں پر احسان فرمایا اور یہی میرے بعد جان نشین ہوگا۔ علماء کا بیان ہے کہ جعفر جنت میں ایک شیرین نہر کا نام ہے۔ اس کی مناسبت سے آپ کا لقب جعفر رکھا گیا کیونکہ آپ کا فیض عام جاری نہر کی طرح تھا، لہٰذا اس لقب سے مقلب ہوئے۔ ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام معروف بن صادق آل محمد شیعوں کے چوتھے امام ہیں جو کہ اپنے والد محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 7 ذی الحج سن 114 ہجری کاف کو اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ عالم اہل سنت ابن خلقان نے تحریر کیا ہے کہ آپ کے سعادت اہل بیت علیہ السلام سے تھے اور آپ کی فضیلت اور آپ کے فضل و کرم محتاج بیان نہیں۔ امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سنت کے فقیہ پیشواؤں کی یہی بھی بڑا مقام حاصل ہے اور ابو حنفیہ و مالک بن انس نے آپ سے روایت نقل کی ہے کہ ابو حنیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے درمیان سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ آپ کی وصیت حدیث کے مطابق امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کئی بار امام کاظم
کو اپنے بعد امام کے عنوان سے اپنے خاص اصحاب کے سامنے تعارف کرایا تھا 118 ہجری، لیکن بنی عباس کے سیاسی دباؤ اور امام کاظم کی جان کی حفاظت کی خاطر اپنے بعد 5 افراد میں جملہ منصور دوانیکی کو اپنا وسیع بنایا۔ اس بنا پر حتیٰ آپ کے بعض پر جستجا اصحاب مانند مومن طاق اور ہشام بن سالم بھی آپ کے جانشینی کے مسئلے میں مردد تھے۔ یوں یہ لوگ شروع میں عبداللہ افتا کی طرح چلے گئے اور ان سے کچھ سوالات کیے، لیکن وہ عبداللہ کے جواب سے قانع نہیں ہوئے تو وہ امام موسیٰ کاظم کے پاس گئے اور وہیں سوالات آپ سے بھی کیے، اور جب آپ کے جواب سے وہ قانع ہوئے تو انہوں نے آپ کی امامت کا اقرار کیا۔ شیعوں میں گروہ بندی۔ امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد شیعوں میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے۔ بعض نے آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی وفات سے انکار کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی امامت کے قائل ہو گئے، جو بعد میں اسماعیلی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہی میں سے بعض لوگ جب اسماعیل کے زندہ ہونے سے مایوس ہوئے تو ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہوئے۔ بعض شیعہ عبداللہ افتا کو امام ماننے لگے، یہ گروہ فتحیہ کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن یہ گروہ عبداللہ کی وفات کے بعد جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے صرف 70 دنوں بعد واقع ہوئے، امام موسیٰ کاظم کی امامت کے قائل ہوئے۔ بعض شیعہ ناووس نامی شخص کی پیروی کرتے ہوئے خود امام صادق کی امامت پر توقف کیا۔ یہ گروہ بعد میں فرقہ ناویسیہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور بعض شیعہ محمد دیباج کی امامت کے مطابق تھے۔ شہادت۔ آپ کی شہادت کی تاریخ کے بارے میں 2 قول نقل ہوئے ہیں۔ بعض نے 15 رجب سن 148 ہجری اور بعض نے 25 شوال سن 148 ہجری کا بیان کیا ہے، اور مشہور شیعہ مورخین اور سیرہ نویسی کے نزدیک دوسرا قول یعنی 25 شوال ہی معتبر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام و نسب آپ کا اسم گرامی۔ معاویہ بن ابو سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمن بن عبد مناف بن کسی قرشی اموی تھا، اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن، لقب خال المؤمنین یعنی مومنوں کے ماموں اور کاتب وحی رسول اللہ رب العالمین تھا۔ آپ کا والد ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمن بن عبد مناف تھی۔ ولادت باسعادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ولادت کے 34 سال بعد امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مشہور اقوال کے مطابق عام الفیل میں ہے۔ وفست وثلاثین من، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 34 سال بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتی قرابت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسب پر نظر ڈالنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے 5ویں جگہ پر عبد مناف سے مل جاتا ہے، اور عبد مناف وہ بزرگ ہیں کہ جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 4تھے نمبر پر آتا ہے، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ فضائل و مناقبت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحبت رسالت کا شرف۔ فتح مکرمہ کے موقع پر آپ اسلام کا اعلان کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان خوش نصیب اور مبارک ہستیوں میں شامل ہو گئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ سورہ توبہ 100۔ اور وہ مہاجرین جو انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب ان سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔
جن میں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے درمیان اسلام سے پہلے دوستانہ تعلقات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکرمہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ابو سفیان کو دار امن قرار دے دیا تھا، اور ابو سفیان کی صاحبزادی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل تھی۔ کاتب وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی کے لیے قابل اعتماد قرار دیا اور انہیں کاتب وحی مقرر فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قال یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے ہیں۔ مشہور شیعہ عالم شیخ نعمت اللہ الجزائری کہتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 6 ماہ پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی مقرر فرمایا۔ ایک شیعہ عالم لکھتے ہیں سمت ابا جعفر علیہ السلام یقول میں نے ابو جعفر علیہ السلام کو کہتے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحی کی کاتب کر رہے تھے۔ وفات رجب المرجب سن 60 ہجری میں کاتب وحی امیر بحر ذلیل قدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح شام قبرص اور تقریباً 20 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت امیر معاویہ نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ کو دمشق کے مقبرہ باب الصغیر میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 25 رجب المرجب نام و نسب حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم کنیت ابو حفظ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے، اور سلیمان بن عبد الملک اور بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز ابن مروان بن حکم بن عبدالعاص بن امیہ بن عبد الشمس اور ان کی والدہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نفیل بن عدی بن قعب میں سے تھے۔ خلافت سے پہلے عبد الملک بن مروان نے سن 85 ہجری میں حلب کے علاقے ہنسرا کی حکومت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے کی۔ ولید بن عبد الملک نے سن 87 ہجری میں مدینہ کی حکومت ان کے سپرد کی اور امیر حج مقررہ کیا، لیکن سن 93 ہجری میں حجاج بن یوسف کے کہنے پر اسے مدینہ کی حکومت میں معزول کر دیا۔ حجاج نے ولید کو خط میں یاد دہانی کرتے ہوئے لکھا ہے دین تفرقہ افق اور عراق کے باغی عراق سے مکہ مدینہ میں پناہ لے رہے ہیں، اور یہ بات حکومت کے لیے معایب شرم ہے۔ عمر نے مدینہ میں حکومت کے دوران مسجد نبوی باز سازی اور اس میں توسیع کی۔ سن 88 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے عمر کو مسجد النبوی کی توسیع اور ازواج پیغمبر کے حجروں کو مسجد میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ ولید بن عبد الملک کی موت کے بعد سن 97 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز نے اس کی جنازہ نماز پڑھائی۔ سلیمان بن عبد الملک کی دور حکومت میں عمر اس کا مشاور تھا، اور اس کے مرنے پر بھی عمر نے اس کے جنازے پر نماز پڑھائی۔ خلافت عمر بن عبدالعزیز کو سن 99 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک کے بعد خلافت ملی، اور اس نے سن 101 ہجری تک 2.5 سال حکومت کی۔ سلیمان بن عبد الملک خود کے بقول اس نے فتنہ سے بچنے کے لیے عمر کو اپنا جانشین بنایا۔ اس کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ تبری کے مطابق اس نے خلافت تک پہنچنے کے بعد کلمہ استرجاع
انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان میں جاری کیا، اور اپنی خلافت سے آغاز میں اپنی تقریر میں کہا قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میں قاضی ہوں، مجری ہوں، بدعت گزار نہیں، تابع ہوں۔ بیت المال کی اصلاح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خلافہ بنواریہ کے دور میں بیت المال میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے بیت المال کی اصلاح کے لیے جو صلاحیت کی ان کی مختصر تفصیل یہ ہے۔ آپ کے دور خلافت سے پہلے تمام آمدنیاں خمس صدقہ اور فی ایک جگہ جمع ہوتے تھے، ان کا علیحدہ حساب نہیں رکھا جاتا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ ہر قسم کی آمدنی علیحدہ جمع کی جائے اور اس کے علیحدہ حساب رکھا جائے۔ بیت المال مسلمانوں کے مشترکہ خزانہ ہے، اس سے ہر مسلمان مساوی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے شاہی خاندان کا وظیفہ مخصوص تھا، آپ نے اس کا کلی طور پر بند کر دیا۔ آپ سے پہلے خلفاء ان اشار و ادبار کو جو ان کی مدح میں قصیدے وغیرہ لکھتے تھے انہیں بیت المال سے انعامات دیے جاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب انعامات و وظائف بند کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خلفاء جب عشاء اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے تو ایک آدمی شمع لے کر ساتھ چلتا تھا اور شمع کے خرچے بیت المال پر پڑتا تھا۔ جمعے کے دن اور رمضان کے مہینے میں مساجد میں خوشبو لگائی جاتی تھی اور اس کے مصارف بھی بیت المال سے ادا کیے جاتے تھے۔ آپ نے فوراً یہ سلسلہ بالکل بند کر دیا۔ بیت المال کی آمدنیوں میں خمس کے 5 مصرف متعین ہیں جن کے علاوہ ان کو کسی دوسری جگہ صرف نہیں کیا جا سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے کے خلفاء اور مصارف کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ مصارف میں سب سے مقدم اہل بیت ہیں، لیکن ولید اور سلیمان نے اہل بیت کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے خمیس کی ان صحیح مصارف میں صرف کیا اور اہل بیت کو ان کا حق دیا۔ بیت المال کے اصلاح، حفاظت اور نگرانی کا آپ سختی سے نوٹس لیتے تھے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک بار یمن کے بیت المال سے 1 دینار گم ہو گیا تو آپ نے افسر بیت المال کو لکھا کہ میں تمہاری امانت پر کوئی الزام نہیں لگاتا ہے، لیکن تمہاری لاپرواہی اور غفلت کو جرم قرار دیتا ہوں اور مسلمانوں کے مال کی طرف سے مدعی ہوں، پر تم پر فرض ہے کہ قسم کھاؤ۔ وفات رجب 101 ہجری کے مطابق جنوری 720 میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوایا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ زہر دینے کی وجوہات میں ایک تو یہ بات شامل تھی کہ آپ خلفاء راشدین کے مانند خلافت کے امور چلاتے تھے، دوسرے یہ کہ ان کی وجہ سے بنو امیہ اپنے مخصوص مالی لوٹ مار نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کے مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہوں نے تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری کے مطابق 10 فروری 720 کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 39 ایئرز تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا جو شام میں ہے۔ امام موسیٰ کاظم 25 رجب نام و نسب امام موسیٰ کاظم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور اہل تشیع کے 7ویں امام تھے۔ اسم مبارک موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور لقب کاظم تھا اور اس لیے امام موسیٰ کاظم کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار امام جعفر صادق تھے جن کا خاندانی سلسلہ امام حسین شہید کربلا کے واسطے سے پیغمبر اسلام محمد تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حمیدہ خاتون ملک بربر کی باشندہ تھی۔ نسب موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب، کنیت ابو ابراہیم، ابو الحسن اور ابو علی۔ ولادت 7 صفر 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور وقت
آپ کے والد بزرگوں اور امام جعفر صادق مسن امامت پر مطمئن تھے اور کچھ کے فیوز علمی کا دہارا پوری طاقت کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اگرچہ امام موسیٰ کاظم سے پہلے آپ کے 2 بڑے بھائی اسماعیل اور عبداللہ پیدا ہو چکے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کی اولاد۔ ارشاد میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے بقول امام موسیٰ کاظم کے بچوں کی تعداد 37 تھی۔ ان میں سے 18 فرزند تھے، جن میں سے 8ویں امام علی بن موسیٰ الرضا افضل ترین تھے۔ آپ کے مشہور بیٹوں میں احمد بن موسیٰ، محمد بن موسیٰ اور ابراہیم بن موسیٰ شامل تھے۔ حضرت کی ایک دختر حضرت فاطمہ معصومہ ہیں۔ ایک آپ رضی اللہ عنہ معصومہ کے نام سے معروف ہیں اور آپ کا قم میں واقع روضہ مبارک دنیا بھر کے اہل تشیع کے لیے زیارت گاہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے کم یا زیادہ ہونے کا اقوال بھی موجود ہے۔ عرصہ امامت ہجری۔ امام جعفر صادق رضی 148 ہجری امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت سے امام موسیٰ کاظم بذات خود فرض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دوان کی بادشاہ تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لاتعداد سعادت مظالم کا نشانہ بن چکے تھے۔ تلوار کی گھاٹ اتار دیے گئے، دیواروں پر چنوارے دیے گئے یا قید رکھے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھی اور مختلف صورت سے تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، یہاں تک کہ منصور ہی کا بھیجا ہوا زہر تھا جس سے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ ان حالت میں آپ کو اپنے جانشین کے متعلق یہ قطعی اندیشہ تھا کہ حکومت وقت سے زندہ نہ رہنے دیں گے، اس لیے آپ ایک اخلاقی بوجھ حکومت کے کاندھوں پر رکھ دینے کے لیے یہ صورت اختیار فرمائی کہ اپنی جائیداد اور گھر و بار کے انتظام کے لیے 5 اشخاص کی ایک جماعت مقرر فرمائی، جن میں پہلا شخص خود خلیفہ وقت منصور عباسی تھا۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان حاکم مدینہ، اپنے بیٹے عبداللہ فتح جو امام موسیٰ کاظم سے بڑے تھے، چوتھے امام موسیٰ کاظم اور 5ویں ان کی والدہ ماجدہ، والدہ حمیدہ خاتون تھی۔ امام کا اندیشہ بالکل صحیح تھا اور آپ کی قاط حفظ بھی کامیاب ثابت ہوا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات کی اطلاع منصور کو پہنچی تو اس نے پہلے تو سیاسی مصلحت کے طور پر اظہار رنج کیا، 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے، اور کہا کہ بھلا جعفر صادق کا مثل کون ہے؟ اس کے بعد حاکم مدینہ کو لکھا کہ اگر جعفر صادق نے کسی شخص کو اپنا وصی مقرر کیا ہو تو اس کا سر فوراً قلم کر دو۔ حاکم مدینہ نے جواب لکھا، انہوں نے 5 وصی مقرر کیے ہیں جن میں پہلے آپ خود ہیں۔ جو یہ جواب پڑھ کر منصور دیر تک خاموش رہا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا، تو اس صورت میں تو یہ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد 10 برس تک منصور زندہ رہا لیکن امام موسیٰ کاظم سے کوئی طرز نہیں کیا اور آپ مذہبی فرائض امامت کے انجام دی میں امن و سکون کے ساتھ مصروف رہے۔ یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں منصور شہر بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا، جس سے 751 ہجری میں یعنی اپنی موت سے صرف 1 سال پہلے اس سے فراغت ہوئی۔ اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق کسی اعزا رسائی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ شیعہ گروہ بندی۔ امام 148 ہجری امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت سے امام موسیٰ کاظم ذات خود فراز امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دوان کی بادشاہ تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس نے ہاتھوں ہاتھ تعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے۔ تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، دیواروں میں چنوارے قید رکھے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھی اور مختلف صورت سے تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، یہاں تک کہ منصور ہی کا بھیجا ہوا زہر تھا جس سے اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ ان حالات میں آپ کو اپنے جانشین متعلق قطعی اندیشہ تھا کہ حکومت وقت سے زندہ رہنے دی گئی، اس لیے اپنے ایک اخلاقی بوجھ حکومت کے کاندھوں پر رکھ دیا۔
وفات حضرت کی شہادت 7 صفر بروز جمعہ یا 5 یا 25 رجب سن 183 ہجری کو 55 برس کی سن میں بیان کی گئی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک امام منزلت اہل سنت شیعوں کے 7ویں امام کا ایک عالم دین کی حیثیت سے احترام کرتے ہیں۔ ان کے بغض جید علماء نے ان کے علم و اخلاق کی تعریف کی، نیز انہوں نے ان کی بردباری، سخاوت، کثرت عبادت اور دیگر اخلاقی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح ان کی بردباری اور عبادت کی روانیات انہوں نے نقل کی ہیں۔ اہل سنت کے سمعانی جیسے جید علماء آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور ان سے توبہ کرتے تھے۔ علماء اہل سنت میں سے ابو الخلال نے کہا، جب میں بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی وہ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے اور اس سے توسل کرتے یہاں تک کہ اس کی مشکل برطرف ہو جاتی۔ شفیع نے ماں کو شفا بخش دوا۔ شب معراج جو کہ 27 رجب کو ہے، کیونکہ شب معراج جو ہے، شب معراج ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہے جس کو ہم ایک الگ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ولادت جنید بغدادی کی ولادت 3 صدی ہجری کے اوائل میں عراق کے عروس بلاد شہر بغداد میں ہوئی۔ ارباب سیر و تاریخ نے آپ کے وسائل ولادت کے بارے میں اطلاع کیا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 210 ہجری تا 220 ہجری کے درمیان ہوئی، جیسا کہ امام ذہبی کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے شیخ ہیں۔ آپ کی پیدائش 220 ہجری کے کچھ ہی بعد ہوئی۔ نام و نسب جنید بن محمد بن جنید ہے۔ ابوالقاسم آپ کی کنیت ہے اور پارچہ فروشی کے باعث آپ کا لقب خزاز تھا۔ آپ کے والد شیشے کے کاروبار کرتے تھے۔ اس نسبت سے آپ کو قواریری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا آبائی علاقہ نہاوند ہے، لیکن آپ کی پیدائش و پرورش بغداد میں ہوئی۔ پس منظر آپ 3 صدی ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب اسلامی علوم نقطہ عروج پر تھے اور مامون رشید کے مغاشل دینی کی بدولت بغداد میں بڑے بڑے باکمال علماء فضلہ جمع تھے۔ تعلیم و تربیت ان کے ماموں شیخ سری سختی نے کی۔ شیخ سری سختی چاہتے تھے کہ آپ فکر و سلوک کی منازل طے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست عالم دین اور فقہ بھی بنے۔ چنانچہ 20 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی ایک اچھے فقیہ بنے، فتویٰ بھی لکھنے لگے۔ علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی۔ اس کے ساتھ دنیا کے کاروبار میں مصروف تھے۔ شیشے کا کاروبار آپ نے ورثہ میں پایا تھا، یہی کاروبار شروع کیا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے شبہ سری سختی کی ہدایت کے مطابق سب سے پہلے حدیث اور فقہ کا علم حضرت سفیان ثوری سے حاصل کیا۔ 8 سال آپ کی خدمت میں رہے، پھر تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شیخ ابو عبداللہ حارث مصابی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور 3 سال بعد آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے بعد اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے سطح حق پر باقاعدہ بیعت کی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے مجاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی اپنے تصوف کے پیشوا تھے۔ صبر حضرت خاموشی حضرت زکریا سے کہ آپ نے 3 دن تک لوگوں سے اشارے سے کلام کیا، اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ اہل علم نے جنید بغدادی کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے۔ الحاظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنید رحمۃ اللہ ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے شرعی علم کو مضبوط بنایا۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنید بغدادی کتاب و سنت کے شیدائی تھے، آپ اہل معرفت میں سے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ کہتے ہیں جنید رحمۃ اللہ علیہ صوفی گروہ کے سربراہ اور رہنمائی کرنے والے ائمہ میں سے ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اپنے زمانے کے شیخ العارفین اور صوفیاء کے لیے نمونہ تھے، اپنے وقت کے نامور ولی تھے، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت نازل ہوئی۔ وفات جس وقت ان کی موت کا وقت آیا تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو انہیں کسی نے کہا آپ تھوڑا آرام کر لیتے تو انہوں نے کہا اس وقت مجھ سے بڑھ کر کسی نے کہا آپ تھوڑا آرام کر۔ وفات جس وقت آپ کی موت کا وقت آیا تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو انہیں کسی نے کہا آپ تھوڑا آرام کر لیتے تو انہوں نے کہا اس وقت مجھ سے بڑھ کر کسی کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے آپ کا وصال بکمال 27 رجب میں میرا صحیفہ بند کر دیا جائے گا میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے فرزند قاسم 910 ہجری جمعہ جنیدی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔